उन्होंने भी इन्हीं की सी बात कही थी। इन सब के दिल एक से हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वाज़ेह कर दी हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मोजज़े और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा है पैगंबर, बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इन दोज़ख वालों के बारे में हरगिज़ कोई पुरसिश न होगी। Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, Ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to Ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. Humankind is a global family. It transcends all divides. Social,
cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 زیر بحث ہے۔ اس میں 9واں حکم بیان ہوا ہے۔ یہ سلسلہ دین کے ان بنیادی احکام کے بیان کا ہے جو انسان کی اخلاقی شخصیت کی تطہیر کے لیے دیے گئے ہیں۔ اخلاق کے فضائل کیا ہیں، اس کے رذائل کیا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 احکام کی صورت میں سورہ میں بیان کر دیا ہے۔ یہی طریقہ اس سے پہلے تورات میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ تورات کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا 10 کمانڈمنٹس یا احکام 10 کے نزول سے ہوئی تھی۔ 9واں حکم، جس طرح کہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، وہ ہمارے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہم دوسروں کے بارے میں علم کے بغیر اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تو ایک اصول کے طریقے پر بات بیان کر دی گئی ہے اور انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنا دل ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھے۔ یہ آوارہ گردی کے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنے علم، اپنے فکر، اپنے تبصروں میں ہمیشہ یہ محسوس کرے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو کل میرے پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہو جانا۔ یہ معاملہ ذاتی تعلقات میں بھی ملحوظ رکھا جائے، میاں بیوی کا تعلق ہے، اولاد والدین کا تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح سے دوست احباب، ہم معیشت کی جد و جہد کرتے ہیں، وہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، سیاست ہے۔ اسی طرح سے عالمی سطح پر بھی بہت سے معاملات میں انسان بعض اوقات اپنی رائے دیتا ہے۔ یہ رائے عام آدمی بھی دیتا ہے، یہ سیاسی کارکن بھی دیتے ہیں، یہ مذہبی رہنما بھی دیتے ہیں، علماء بھی دیتے ہیں۔ ہر جگہ انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو قائم بالقسط ہے۔ ایسی بات کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے جس کا وہ علم نہیں رکھتا۔ علم ظاہر ہے کہ یا تو انسان کے براہ راست تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور یا پھر ایسے اخبار کی بنیاد پر جن کی وہ ہر لحاظ سے تصدیق کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تبصرے میں، تذکرے میں، بیان میں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس حد سے آگے نہ بڑھیں۔ اس کو یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی بنیادی بات کو سامنے رکھ کر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، جو قرآن کی ایک الگ پوری سورہ ہے، اس حکم کی وضاحت کی ہے کہ اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ انہی کو میں نے یہاں حاشیے میں بھی بیان کر دیا ہے۔ تو ذرا ایک ایک پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ یہ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اب ان کی ذرا تفصیلی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ 9واں حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے۔ وہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو ہمیں گمان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر تو کوئی چیز ہمارے علم میں آ گئی ہے، علم کی میں نے تعریف کر دی کہ جو دنیا میں ذرائع میسر ہیں ان کی بنیاد پر ہم اگر اپنے بارے میں
کوئی بات سننا یا کہنا چاہیں تو جن ذرائع پر اعتماد کریں گے اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اسی کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سچا مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے ناپسند کرے، اور جس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس کو دوسرے کے لیے پسند کرے۔ یعنی اپنے آپ کو معیار بنا لینا چاہیے۔ اسی کو ایک اور سورہ میں قرآن نے واضح کیا ہے کہ جب تم تولتے ہو اور اپنے لیے تولتے ہو کبھی تم نے ڈنڈی نہیں ماری، دوسرے کے لیے تولتے وقت البتہ کم تول دیتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملے میں دوسرے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم نے بات کی تھی، تم نے پوچھا تھا، تم نے تحقیق کی تھی، تم نے میرے اوپر یہ بات کہہ دی، یہ الزام لگا دیا۔ تو پھر اسی کو پلٹ کر دیکھیے، کسی دوسرے پر الزام لگاتے وقت کیا رویہ ہونا چاہیے انسان کا۔ یہی صورتحال تاریخ میں پیش آتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو سیاسی تاریخ خاص طور پر بیان ہوئی ہے، بنو امیہ کی، بنو عباس کی، علویوں کی، ان میں مناقشات ہیں، مختلف گروہ ہیں، سیاسی گروہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں، ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جب اس طرح کی کشمکش پیدا ہوتی ہے تو اس میں سچائی کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں، دوسرے گروہ کے لوگ پہلے گروہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں بنا لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مورخین تاریخ کہاں سے لیں گے؟ لوگوں ہی سے لیں گے۔ یعنی جو واقعات بیان ہو رہے ہیں اس وقت بھی دیکھ لیں کہ کتنے غیر معمولی ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، یہ اخبارات ہیں، یہ ریڈیو ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، عالمی سطح کے نامہ نگار ہیں، اس کے باوجود غلط باتیں شہرت پا جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مورخ بھی ان کو لکھ دیتا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ جو ہمارے سامنے گزری ہے اس کو اگر ایک طالب علم کے طریقے پر پڑھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تقسیم کی کشمکش میں جو کچھ ہوا، لیڈروں نے اپنے لوگوں کو جو باتیں بتائیں، جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہا، ان میں یہ ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ یعنی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن کمزوریاں در آتی ہیں۔ تو یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اس سے کسی کے اخلاقی وجود پر حرف آ رہا ہو یا کسی کے بارے میں کوئی الزام لگ رہا ہو تو یہ محض کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب میں پڑھ لیا ہے، ہم نے یہ فلاں اخبار میں پڑھ لیا ہے، ہم نے یہ فلاں جگہ سن لیا ہے۔ ایک محتاط مسلمان کو ممکنہ ذرائع سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، وہ خواہ لیڈروں کے بارے میں ہے، علماء کے بارے میں ہے، دانشوروں کے بارے میں ہے، یا کسی عام آدمی کے بارے میں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرح حرمت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ کا آخری اعلان یہی تھا کہ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام کا حرمت ھذا۔ یہ جو آج کا دن ہے اور یہ جو شہر ہے اور یہ جو بیت اللہ ہے اور یہاں میں کھڑا ہوں، جیسی حرمتیں ان شاعر کو حاصل ہیں وہی حرمت تمہارے مال کو، تمہاری جان کو اور تمہاری عزت کو حاصل ہے۔ تو یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے آدمی کہہ دے، جو افواہ چاہے اڑا دے، جن چیزوں سے محبت رکھتا ہو ان کے بارے میں آخری درجے میں جذباتی ہو، جن سے نفرت رکھتا ہو وہاں سنی سنائی بات بھی 2 منٹ کے اندر اندر محققانہ بیان بن جائے۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، ماضی پر ہو یا حال پر ہو۔ اس کے نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں، خاندان خراب ہوتے ہیں، بہوؤں اور ساس کے جھگڑے آخری انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کسی سوسائٹی میں ہو جاتا ہے جس میں دشمنیاں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور مذہبی تاریخ میں یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا جس نے آگے بڑھ کر پوری مسلمان امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، شیعہ اسلام اور سنی اسلام۔ اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک سیاسی معاملے میں 2 نقطہ نظر اور پھر ایک دوسرے کے خلاف فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے فلاں بات کی یہ تعبیر کی تھی۔ کچھ علمی اختلافات کی غلط تعبیریں ہیں اور کچھ سنی سنائی باتوں پر بنیاد رکھ دی گئی ہے اور یہی چل رہی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مجموعے ہیں اور ان کو لے کر وہ مطمئن ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے
کہ ہر آدمی بما لدیہ فرحون، وہ اپنی اپنی معلومات پر خوش ہوتے ہیں، بڑے کیا کہنے ہیں ہمارے، لیکن تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں بدگمانی ہوئی ہے، کہاں کہاں اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کہاں کہاں بے دھیانی میں انسان نے اپنی محبت کو سامنے رکھ کے رائے قائم کر لی ہے، سب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدگمانی کسی حال میں نیچے سے اوپر تک نہیں کرنی چاہیے۔ معاف کیجیے۔ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے، یعنی کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے، وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، اخلاقی لحاظ سے جب کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی کیا آپ نے وہ الزام لگانے سے پہلے اس کی پوری طرح تحقیق کر لی ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے آئی تھی یا آپ نے براہ راست بھی کسی چیز کا مشاہدہ کیا تھا تو متعلقہ فرد کے سامنے وہ بات رکھ کر اس کو موقع دے دیا کہ وہ اپنی وضاحت پیش کر سکے، یا اس کے بغیر ہی آپ اس کو لے اڑیں؟ تو الزام لگانا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کو پھر بہت یعنی یہاں تک لے جا کے قرآن نے موضوع بنایا ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے کوئی الزام لاتا ہے، یہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، کسی مجلس میں، دوستوں میں، احباب میں، قوم کے سامنے، وہ در حقیقت فاسق ہے۔ اس نے اپنے اس کام سے ہی اپنے آپ کو فاسق کر دیا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ان جاکم فاسقم بنبن، یعنی ایک آدمی نے اصل میں اپنے اخلاقی وجود کا خاتمہ کر دیا ہے جب اس نے کسی چیز کی تحقیق کے بغیر محض اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے بہت مخلص ہو، لیکن اس کو 10 مراحل سے گزارنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں جن کے لحاظ سے کوئی بات کہی جاتی ہے، اس کا کوئی محل ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ تو تاریخ ہو، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوں، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا جب کوئی الزام آئے تو فتبینوا، تحقیق کرو اس کی۔ اب ایک ایک چیز کو چھان پھٹک کے دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا فہم بیان کر دے اور اس کے بعد کسی دوسرے کی عزت کو خطرے میں ڈال دے۔ کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، یعنی ایک تو ہے زبان سے کوئی بات کہہ دینا، اس سے آگے بڑھ کے کوئی اقدام کر ڈالے آدمی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تحقیق ہوگی پھر کیا ہوگا، پھر تم فتصبحوا نادمین، پھر اس کے بعد سوائے ندامت کے رہ نہیں جائے گا کچھ پاس، اس لیے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ جس وقت آپ نے پہلے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ایک بات آپ کے علم میں آئی، آپ کے سامنے ہوئی، آپ نے اس کی تحقیق کے لیے کیا طریقے اختیار کیے، دوسرے کو کتنا موقع دیا، ہر چیز کو وضاحت کے کس محل میں رکھا، اس کے بعد پھر کہیں کوئی مقدمہ قائم کرنے کا یا قدم اٹھانے کا حق آدمی کو ملتا ہے۔ یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے۔ ہمارے ہاں اس میں لوگ کوئی حرج نہیں سمجھتے، ایک بات یہاں سے سنی، وہاں سے سنی، سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بن گیا، بس اس کے بعد بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں، اور بیشتر اپنے ہی حامیوں کی باتیں سن کر پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو شبہات پر افواہیں اڑانا یہ سوسائٹی کے خلاف بڑا بدترین اقدام ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی سخت تنبیہیں کی ہیں، وہاں تو خیر کی ہی ہیں، سورہ حجرات میں سیاسی معاملات کو خاص طور پر موضوع بنا کے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے، یعنی اذا جاءکم امر من الامن او الخوف، خواہ وہ کسی جنگی معاملے میں ہے یا کسی امن کے معاملے میں ہے، تو اس کو سب سے پہلے ذمہ دار لوگوں کے سامنے رکھو، اس کی تحقیق کرو، ان کے سپرد کرو اس معاملے کو، تاکہ وہ لوگ اس چیز کو اس کے صحیح محل میں رکھ کر بتا سکیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، بڑا اہم لفظ ہے۔ بعض اوقات نیک لوگ، اچھے لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس سے نتائج اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے، کیوں ایسے کیا گیا ہے، اقدام کی نوعیت کیا ہے، تو یہ وہاں فرمایا گیا ہے کہ الذین یستنبطونہ، ان کے سامنے رکھو اس معاملے کو جو استنباط کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، تاکہ وہ اس کو صحیح محل پر واضح کر دیں کہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کرو۔
یا محض شبہات پر افواہیں اڑھائے، یہ تو ہمارے باہمی معاملات سے متعلق چیزیں ہیں جس کو قرآن زیر بحث لے آیا ہے۔ اس کے بعد یہی رویہ، یعنی یہی چیز جو ہے یہ اس سے آگے بڑھتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا کرتی ہے، جب انسان کسی مذہب یا دین کو اختیار کرتا ہے تو وہاں بھی تحقیق کا رویہ اختیار نہیں کرتا، وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کو میں نے جمع کر دیا ہے، یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لاتائل قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ یعنی اب بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد اپنا ایک فلسفہ بنانا ہے، ایک چیز ادھر سے جوڑی، ایک ادھر سے جوڑی، اس کے بعد ایک داستان بنا دی۔ کہانی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ کہانی کا تو رسیا ہے انسان، تو مذہب کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ بات کیا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ ایک بات اس کو اچھی لگتی ہے، ایک بات اس کی اپنی طبیعت کے موافق ہوتی ہے، اس کے جذبات کے موافق ہوتی ہے، وہ پھر دائیں سے بائیں سے کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھا کے وہ ایک محل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو دیکھیے کہ سادہ سی چیز ہے کہ جو ہماری یہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ذرائع دے دیے ہیں، یعنی باطنی حواس ہیں، وہ ہمارے باطن میں جو چیزیں ہیں، یا ہمارا حادثہ اخلاقی ہے، حص جمالیات ہے، اسی طرح سے ہم اپنے درد کو، غم کو اپنے اندر انٹراسپیکشن کر کے بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ مشاہدے میں آتی ہیں۔ ظاہری حواس بھی یہ بنائے استدلال بن رہے ہیں تو آپ علم کے دائرے میں کھڑے ہیں، نہیں اس سے آگے بعض چیزیں پھر فلسفہ بنا دی جاتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے، وہ لاتائل قیاسات ہیں، اس سے میں نے اس کو ادا کیا ہے۔ یہ لاتائل قیاسات ہیں جن سے فلسفیانہ فکشن وجود میں آتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ تصوف کی ساری ما بعد طبیعت انہی لاتائل قیاسات کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو اتنا متاثر کرتی ہے کہ خود مجھے اپنے شباب کے دن یاد ہے، اس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور انسان خیال کرتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا علم تو یہ ہے، یہ قرآن بیچارہ کیا چیز ہے، یہ تو سادہ سادہ باتیں کرتا ہے، اور ان سادہ باتوں کو سنے گا کون؟ بات جب تک کہ ایسے پیچیدگی کے ساتھ، ایسی اصطلاحات میں، ایسے علوم و فنون کے پس منظر میں نہیں ہوگی، کون آدمی توجہ دے گا؟ تو یہ لاتائل قیاسات ہوتے ہیں، آپ ان کو اکھاڑتے چلے جائیے، بالکل پیاز کے چھلکوں کی طرح اتر جائیں گے، آخر میں کچھ بھی نہیں نکلے گا ان کے اندر سے۔ تو صحیح علم کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں آپ کے تجربے اور مشاہدے اور اس سے لازمی طور پیدا ہونے والے عقلی قضایا سے، اور وہ نہایت سادہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں بات دو اور دو چار کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ فلسفے اور تصوف کے پس منظر میں الجھے اور ان کی بھول بھلیاں میں ایک بار چلے گئے، اس کے بعد قرآن ان کے لیے سادہ لوحوں کی کتاب بن کر رہ گیا، تو ان کے لیے انسپریشن کی جگہ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ سادہ بات کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ اور یہ انسان کے ساتھ سب سے بڑا المیہ ہے جو ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو حقائق کو ایسے بیان کرتا ہے جس طرح کہ اب آپ کے سامنے میں اس کو کھول رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سمیٹ لی ہیں، اور دیکھیے کیا جملہ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے در پہ نہ ہوا کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس سے ہماری ذاتی، انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور علمی زندگی ہر چیز کا احاطہ ہوتا ہے۔ قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ علم کے معاملے میں تحقیق کے غلط رویے اختیار کرنا، اس کو لاتائل قیاسات کے حوالے کر دینا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ظنون و اوہام کی بنیاد پر آراء قائم کرنا، اپنے جذبات اور تعصبات کو سامنے رکھ لینا، اپنے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہونا اور دوسرے پر الزام لگاتے وقت لمحے بھر کا توقف نہ کرنا، اس کے لیے تحقیق کے ذرائع بھی ضروری نہیں ہے کہ زیر استعمال آئے ہوں۔ تو فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی، پوچھا جانا ہے کیا کیا تھا آپ نے۔ تو یہ نواں حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے،
اس میں در حقیقت ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر لیا، ہمارے رویوں کا احاطہ کر لیا۔ اب آخری اور 10واں حکم، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ عربیت میں کیا خوبصورت تعبیریں ہیں، ان کو ہم اردو میں منتقل نہیں کر سکتے اس طرح۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ۔ یعنی آخر میں کس چیز کو لیا ہے؟ تکبر۔ اس زمین پر انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی نہایت عمدہ تعریف کر دی ہے۔ جب ایک شخص نے وہ مکالمہ کیا ہے، بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میرا دل چاہتا ہے میرے جوتے اچھے ہوں، یا رسول اللہ یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غمط الناس و بطر الحق، تم حق کے مقابلے میں اکڑ جاؤ، آ گیا سامنے۔ اور خاص طور پر اس وقت آتا ہے جب ہم کوئی رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں، وہ پھر سامنے آ جاتا ہے، وہ پھر آ کے آپ کے ضمیر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں تم نے غلطی کی ہے، تم نے غلط بات بیان کر دی ہے، تم نے بات کو غلط رخ دے دیا ہے، تم اپنے تعصبات میں بہہ گئے تھے۔ وہاں انسان کے لیے اعتراف کا تقاضا ہوتا ہے، سیدھے اعتراف کا تقاضا۔ لیکن وہی انا انسان کو پھر متواضع نہیں رہنے دیتی، اعتراف عجز کر لینا، یہ بات مان لینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تذلل، تواضع۔ اور تذلل اور تواضع پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اسی قدر سے جو سب سے بڑی قدر ہے عبودیت، میں بندہ ہوں خدا کا، میں زمین کے اوپر اس لیے نہیں آیا کہ میری بات رہے، نہیں، میرے پروردگار کی بات رہے، اس کی بات اونچی رہے، اور اس کی بات حق کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو اکڑنا، تکبر اختیار کرنا، یہ قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، یہ چال میں ہوتا ہے، یہ انداز گفتگو میں ہوتا ہے، یہ لباس کے انتخاب میں ہوتا ہے، یہ اپنی چیز دکھانے میں ہوتا ہے، یہ کسی چیز پر تبصرہ کرنے میں ہوتا ہے، یہ آراء قائم کرنے میں ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نواز دیا ہے، علم سے، اسی طرح سے اقتدار سے، اسی طرح دولت سے، اسی طرح حسن سے، ان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی تعلیم دی ہے آدم کو بنانے کے بعد، وہ دو ہی چیزوں کی دی ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے سورہ اعراف میں جس طرح کہ اس کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ ایک انسان کی جنسی جبلت، یہ ایک منہ زور جبلت ہے، اور یہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے بعد پورا تمدن ڈور ڈنگروں کا غلہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یہاں سے شیطان حملہ آور ہوگا، لباس اتروائے گا تمہارا، اس لیے متنبہ رہو۔ اور دوسرے انانیت، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور بڑی چیز سمجھ لیتا ہے تو پھر اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو، جس کو حضور نے بیان فرمایا بطر الحق و غمط الناس، حق کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے اور دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے میرے سامنے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میں بڑا لیڈر ہوں، بے شمار لوگ میری بات سنتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، حق کے مقابلے میں اکڑ جانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ کوئی بچہ بھی اگر آپ کا دامن پکڑ کے آپ کو توجہ دلاتا ہے تو آپ اس کی بات سنیے، اس سے تبادلہ خیالات کیجیے، اس کی بات کو سمجھیے۔ اگر کسی نے آپ سے اختلاف کر دیا ہے کسی معاملے میں تو آپ حوصلے کے ساتھ یہ جانیے کہ وہ کیوں اختلاف کر رہا ہے۔ کسی نے اگر کوئی سخت بات کہہ دی ہے تو پوچھئے اس سے کہ کیوں کہہ دی ہے، اور 10 مرتبہ جب تک آپ اطمینان نہ کر لیں کہ اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اپنی زبان بند رکھیے۔ تو یہ اکڑنا،
یہ حق کے مقابلے میں تکبر میں مبتلا ہو جانا، اس کو آخر میں لیا ہے اور اس کو ایک بالکل تصویر میں ڈھال دیا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، زمین میں اکڑ کرنا چلو۔ یہ صرف چلنا ہی نہیں ہے بلکہ یہاں سے گویا ایک تصویر بنا دی ہے، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، یعنی کبھی کسی اور سے تقابل نہ کرنا ہو تو کائنات ہی سے کر کے دیکھ لو، وہ تو تمہارے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ انسان تو انسان، خدا تو خدا ہے، جن کے مقابلے میں اکڑ رہے ہو، یہ تو کائنات ہی تمہارے سامنے کھڑی ہے، کس چیز سے تم بڑے ہو؟ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی حاشیہ لکھا ہے، یہ 10واں حکم ہے، 10واں اور آخری حکم۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھونگے اور چونٹی کی بھی نہیں، یعنی کائنات کے تقابل میں رکھ کے انسان اپنی زمین کو دیکھے، اس وقت جو کہکشانیں ہم نے دریافت کر لی ہیں انہی کے مقابلے میں تو ایک ذرہ ناچیز، اور اس ذرہ ناچیز پر پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ مطلب یہ کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھونگے اور چونٹی کی بھی نہیں، اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی؟ یعنی کیا حیثیت ہے؟ انسان دیکھے، اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ سرفگندہ رہو۔ جو آدمی خدا کی عظمت اور جلال کے احساس کے ساتھ جیتا ہے اس کے ہاں یہ چیز کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے مزید وضاحت کی ہے، اس میں یعنی جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں خاص طور پر چلنے کا ذکر کیا ہے، زمین پر اکڑ کرنا چلو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے، یعنی چال محض چال نہیں ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ کس کی چال ہے۔ اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے، دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی اگر باطن میں شیطنت آ گئی ہے تو اس کا ظہور پھر اس طرح ہوتا ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے، یعنی وہ ہر وقت بات سننے کے لیے تیار، ہر وقت بات کہنے کے لیے تیار، اپنی غلطی پر اپنا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے متنبہ کر دے، کوئی آئے توجہ دلا دے، کوئی آئے بات سمجھا دے، اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے علم میں، دانش میں، سیاست میں، تہذیب میں، معاشرت میں، اپنے باہمی معاملات میں کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معاملے میں اعتراف کی صلاحیت دے۔ وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر ان کا عمومی رویہ بھی یہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس استکبار کو اپنے سینے میں کبھی نہ آنے دو، نہ دولت آنے دے، نہ علم آنے دے، نہ اقتدار آنے دے۔ استکبار آئے گا تو پھر خدا تمہیں تمہارے اسی استکبار کے حوالے کر دے گا، یعنی خدا کی مدد، خدا کی رحمت یہ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جس وقت انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا چیز ہو، اب میں مزہ چکھاؤں گا تمہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا میرے پاس کتنا علم ہے، اب میں بتا دوں گا کہ تم کیا حیثیت رکھتے ہو، یہ چیز جس وقت سامنے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جس کو اصل میں خدا کا عرش بننا چاہیے تھا وہاں شیطان چلا گیا ہے اور اس نے جا کے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، اور پھر انسان بس اسی طرح اکڑتا اتراتا شیطان ہی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔
یہ چیز باطن سے آتی ہے، پھر ظاہر کا احاطہ کرتی ہے، پھر ہمارے رویوں تک پھیل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے پھر اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یاد رکھو یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، اس استکبار کے ساتھ کوئی شخص میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، سب سے بڑا جرم ہے جس کا انسان دنیا میں اقرار کرتا ہے، اپنے رویے سے اقرار کرتا ہے۔ تورات کے احکام کی طرح یہ قرآن کے احکام عشرہ ہیں، یعنی جس طرح تورات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ ہم نے جو 10 احکام پڑھے ہیں یہ قرآن کے 10 احکام ہیں۔ تمام اخلاقیات انہی 10 احکام کی فرع ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے تو ہمارے دین میں جو تطہیر اخلاق کا تقاضا کیا گیا ہے، یعنی ہمارا اخلاق غیر معمولی ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ 10 احکام ہیں جن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو سارے اخلاقی معاملات انہی سے نکل رہے ہوتے ہیں، انہی کو گویا منبع کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش، اب اس کے الٹ پہلو کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان فواحش کے معاملے میں، حق تلفی میں، اسی طرح لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی میں پھسل جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، روزانہ غلطیاں ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم یہ تہیہ کر کے دنیا میں جیتے رہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچ کے رہنا ہے، یعنی ان کے قریب نہیں جاؤ گے، تو فرمایا نکفر عنہم سیئاتہم، یہ جو اس طرح کی بھول چوک کی، کسی موقع پر غصے میں آ گئے، کسی موقع پر بات تجاوز کر کے کہہ دی، جنسی معاملات میں کوئی تجاوز ہو گیا چھوٹا موٹا، فرمایا میں ان کو ویسے ہی معاف کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے گناہوں اور فواحش سے بچنے کا فیصلہ کر لو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ یہ 10 احکام ہیں، ان میں جس چیز کا تقاضا کیا گیا جب آپ اس کو الٹ دیں گے تو کبیرہ گناہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک سادہ فہرست میں آپ جان سکتے ہیں کہ بڑے گناہ کیا ہیں اور فواحش کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش یعنی بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا ہے، وہ انہی احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ 10 جو باتیں کہی گئی ہیں، جیسے ہی انسان ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے بنیادی احکام ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے اپنے فضائل و رذائل کی سب سے غیر معمولی تفصیل یہاں ہی کی ہے۔ یہ دوسری جگہوں پر بھی ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ یہاں ہے بات۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جو اخلاقیات کا باب لکھا ہے اس میں ان کی تفصیلی وضاحت کی ہے، اور پھر جمال و کمال کے عنوان سے وہ 10 باتیں بھی بیان کی ہیں جو اس سے آگے کی منزلوں کی باتیں ہیں، اس کو آپ چاہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال لما كان لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقي ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ فتذاکروا الساعة فبدأوا بإبراہیم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسیٰ فلم يكن عنده منها علم فرد الحدیث إلى عیسی ابن مریم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله ومعي كذيبان فإذا راني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 38,521۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں جن کو بعض راویوں نے ملا کر ایک قصہ بنا دیا ہے۔ ان 4 واقعات میں سے ایک قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، دوسرا قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، اور 2 حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئے ہیں۔ یہ الگ الگ واقعات ہیں، ان کو جمع کر کے ایک واقعہ بعد کے راویوں نے بنایا ہے۔ چاروں کے چاروں رویا ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئیں، ان میں سے ایک وہ رویا ہے کہ جس طرح بیداری کے عالم میں کھڑے کھڑے کوئی مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو خواب کے عالم میں ہوئے ہیں۔ تو یہ معراج کے اسراء کے واقعات ہیں، انہی کے ضمن میں ایک یہ واقعہ بھی آ گیا ہے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ یہ معراج کی روایتوں میں ملاقات کا حال عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت ملاقات ہوئی اور سب ایک جگہ پیغمبر اکٹھے حضور نے دیکھے، تو قیامت کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو مذہب میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اس کا وقت کیا ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اس کا وقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا۔ تو اس رویا میں خواب دیکھا ہے جو حضور نے، اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پیغمبر بیٹھے ہیں اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، کیا ہے یہ قیامت۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ یعنی اب ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ بتایا گیا ہو، آپ کو کچھ بتایا گیا ہو۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئیں۔ یعنی یہ جو قیامت کی نشانیاں ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں، 10 نشانیاں ہیں، ان 10 نشانیوں کو میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں، ان پر درس بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ 10 نشانیاں رسول اللہ کے علم میں کیسے آئیں، یہ اصل میں اس رات اس رویا میں حضرت مسیح نے بتائی۔ یعنی اس رویا میں جو ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو جس طرح ہمیں جو رویا دکھائے جاتے ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ یہ بات کر رہے تھے، میں نے اپنے استاد کو دیکھا، وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو حضور نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی گفتگو پیغمبروں کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس میں حضرت مسیح یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، کچھ نشانیاں معلوم ہے، وقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ نشانیاں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یعنی کچھ نشانیاں البتہ مجھے بتائی گئی ہیں۔ پھر انہوں نے یعنی ان نشانیوں میں جو بیان میں نے عرض کیا کہ وہ 10 ہیں، پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا میں نازل ہو کر اس کو قتل کروں گا۔ یہیں سے در حقیقت سیدنا مسیح کے نزول کا واقعہ اور یہ سب چیزیں ہمارے ہاں روایتوں میں آئی ہیں۔ تو دجال کا کیا مطلب ہے؟ دجال عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے فریب کار کو، جو کوئی بڑا فریب کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکل آئے، تو عربی میں اس کو کہیں گے دجال۔ دجل و فریب اردو میں بھی سنا ہوگا، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ المسیح الدجال ہوگا۔ یہاں تو بہت اجمال سے ذکر ہوا ہے، دوسری روایتوں میں بڑی تفصیلات ہیں۔ المسیح الدجال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ تم سب لوگ جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے وہ میں ہوں اور میں آ گیا ہوں، یہ دعویٰ کرے گا، لیکن وہ جھوٹا ہوگا۔ تو سارے جتنے بھی ابراہیمی مذاہب ہیں، مذہب تو ایک ہی ہے، اسلام ہے، پیغمبروں نے ان کو پیش کیا، پیغمبروں کی امتوں نے الگ الگ صورت بھی دے لی ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہود بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک
वो मसीह जिसको हम मानते हैं कि वह अल्लाह के पैगंबर थे, वो आए, या मसीह ही मानते हैं, वो तो खुदा का बेटा बना बैठे, लेकिन बहरहाल मानते हैं कि हज़रत मसीह आ गए थे। और दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी मजहबी जमीयत तो उन्हीं की है, वो सब मानते हैं। लेकिन यहूद ने इसको नहीं माना, उनकी ज़िंदगी में नहीं माना, और सैयदना मसीह को सलीब देने की कोशिश की उन्होंने अपने ज़माने में। तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मसीह को आना है। अभी पेशीन गोइयाँ उनके यहाँ भी मौजूद हैं, वो पूरी हो गई हज़रत मसीह की सूरत में, लेकिन उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। हमारे यहाँ भी ये रवायत यहाँ से दाखिल हो गई, और जब दाखिल हुई है तो जाहिर है कि आम तौर पर हमारा मजहबी रवायती तबका भी सारे इस बात को मानता है कि हज़रत मसीह को आना है। और ख़ुद मसीही भी ये मानते हैं कि वो 3 दिन के बाद उठ खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो हमें भी कहा है इस रोया में कि मैं आऊँगा, और उनको भी कहा है मैं आऊँगा। वो मत्ता की इंजील में है, उसके ऊपर मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी की है। तो ये जो उनका बयान है, यही असल में माखज़ बना है फिर रवायतों का भी, अकायद का भी, बहुत सी चीज़ों का भी। तो इसकी नौइयत क्या है, इस पर हम इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में गुफ्तगू करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट का वक्फा। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा है जो किताब इलाही का इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों हम कलाम नहीं होता, या हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी क्यों नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जो इनसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने भी इन्हीं की सी बात कही थी। इन सब के दिल एक से हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वाज़ेह कर दी हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मोजज़े और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा है पैगंबर, बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इन दोज़ख वालों के बारे में हरगिज़ कोई पुरसिश न होगी। Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, Ghamidi.org/member.
Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally,
We aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम साहब, गुज़िश्ता साल एक मौजू पर मैंने आपसे बड़ा तफसीली तबादला ख्याल किया था कि वो 20 नशिस्तों पर मुश्तमिल फ़ौज का बयानिया क्या है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक तारीख़ी पस मंज़र है, एक सियासी पस मंज़र है। उसके अंदर अरबाब हल्ल-ओ-अक़्द, सियासतदान और हमारी मुसल्लह अफ़वाज एक पूरा का पूरा नैरेटिव रखती हैं। गामदी साहब से उस पर बड़ा तफसीली तज्ज़िया हमने तलब किया था। इसी के साथ साथ गामदी साहब से हम उन उसूली मबाहिस पर भी वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं जिनका ताल्लुक़ इखलाक से है, अक़दार से है, कानून की सरबुलंदी से है, आइन की हाकमियत से है, जमहूरियत और उससे मुतल्लिक़ मामलात से है। गामदी साहब, मैं इब्तदा करने से पहले ये कहूँगा कि आपने इस कौम के अंदर कम व बेश 50 साल दीनी शऊर को उजागर किया है और लोग ये समझते हैं कि जो काम आपने दीनी मामलात की तनकीद में किया है, हमारे जो सियासी अक़ायद हैं, सियासी रुझानात हैं, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारी धड़कन उसके साथ धड़कती हैं, उसके बारे में भी हम जो उसूली रहनुमाई होती है वो आपसे चाहते हैं। आपकी शख्सियत इससे बुलंद है कि किसी शख्स का नाम लेकर उसकी तायीद या उसकी आपसे तनकीर करवाई जाए, लेकिन अफराद से ऊपर बढ़ के अक़दार और इसी तरीके से नज़रियात पर आपका मैं तबसरा तलब करूँ। 3 फ़रीक़ैन हैं हमारे मुल्क में, एक इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसका एक नैरेटिव है, उसके बाद 2 सियासी रुझानात हैं, एक बड़ी सियासी तहरीक, उसका एक नैरेटिव है, और कुछ पुराने सियासी ग्रोह, उनके कुछ नैरेटिव्स थे। तीनों के रुझानात को जैसा कि उनकी जानिब से सामने आते हैं और जो कुछ हालात व वाक़यात ने दिखाया, एक एक करके आपकी खिदमत में रखूँगा। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, हमारी फ़ौज का नैरेटिव बड़ा तफसील से ज़ेर बहस आया। उनका एक वर्ल्ड व्यू है, पाकिस्तान में वो उसको नाफिज करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ इक़दामात किए। वो इक़दामात जब फ्रूटफुल नहीं हो सके तो उन मामलात को उन्होंने रिवर्स करने की ठानी और रिवर्स करके दिखा भी दिया। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ कि इस सब में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, और ये जो रिवर्स करने की उनकी नफ्सियात है, क्या आपको लगता है कि वो मामलात जो लोगों से मुतल्लिक़ हों, सियासी असबियतों से मुतल्लिक़ हों, उनको यूँ स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके रिवर्स किया जा सकता? आपने बड़ी उम्दा बात कही है, क्या खोया और क्या पाया। पिछले 75 साल में सिर्फ खोया है, पाया तो कुछ भी नहीं। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे मुल्क की जब इब्तिदा हुई तो उस वक्त ये सवाल था कि इसका नज़म क्या होगा। वो लोग जिन्होंने सियासी जद्दोजहद की थी, रहनुमाई के मनसब पर फाइज थे, 1.5 साल तो मुल्क के बानी भी ज़िंदा रहे, उनकी जमात के लोग भी थे। उन सब का इस पर इत्तेफाक था कि यहाँ हम एक जमहूरी निज़ाम कायम करेंगे। मैं बड़ी तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको सामने रख कर 1954 में भी एक दस्तूर बना लिया गया था और फिर 1956 का दस्तूर बना, जिस पर कम बेश इत्तेफाक हो गया था। वो वक्त था कि सामने आकर अगर कुछ दूसरे गिरोह थे तो वो ये कहते कि ये निज़ाम मौजू नहीं है, या इसके तहत एक नए मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, या हम अभी उस जगह नहीं पहुँचे जहाँ एक जमहूरी माशरा या जमहूरी नज़म या जमहूरी रियासत कायम की जा सके। ये बहस हो सकती है। ये आपके इल्म में है कि मैं ख़ुद
ہمیشہ سے اس بات کی منادی کرتا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو خدا کا فیصلہ صادر ہو گیا کہ امرہم شورا بینہم، لیکن حالات کے لحاظ سے اگر اس پر عمل ممکن نہ ہو تو دوسری صورتوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی، سماجی، معاشرتی معاملات میرے یا آپ کے قابو میں نہیں ہوتے، ان میں خواہشات کام نہیں کرتی، اچھی خواہشات بھی کام نہیں کرتی، تو بعض اوقات آپ کو کسی ہدف کو سامنے رکھ کر ایک تدریجی لائے عمل بنانا پڑتا ہے کہ آپ گریجولی اس کی طرف بڑھیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم ایک آخری درجے کا جمہوری معاشرہ اور جمہوری نظم قائم کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ نہیں، ابھی ہمارا سماج، ہماری معاشرت، ہماری تہذیبی روایات اور ہمارے ہاں لوگوں کا سیاسی شعور اس سطح پر نہیں پہنچا، یا ایسے اسباب میسر نہیں ہیں کہ اس میں ایک جمہوری معاشرہ قائم کیا جا سکے، تو پھر آپ متبادل صورتوں پر سوچتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ متبادل صورتیں زیر بحث لائی جا سکتی تھیں، لیکن نہیں لائی گئی، اور دونوں ملکوں میں، ہندوستان میں بھی جو اب بھارت کہلاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی، یہ طے کر لیا گیا کہ دستوری جمہوریت قائم کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ قوم نے کر لیا، یا قوم کی قیادت نے کر لیا، یا ان لوگوں نے کر لیا جنہوں نے سیاسی جدوجہد کی تھی، اور پھر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ایک سیاسی نظام ہم نے اپنے دستور میں تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کو یا آپ اب مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اگر اس کو مانیں گے تو پھر یہ کسی ملک کی مقتدرہ یا فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کیا کرے کس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، حکمران کیسے ہونے چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ایک قاعدے ضابطے کے ساتھ اور ایک دائرے میں مشورہ تو سب دیتے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست کا نظم ایک جمہوری معاشرت میں بھی جس طریقے سے چلایا جاتا ہے، اس میں سربراہان کا انتخاب تو لوگ کرتے ہیں، لیکن نظم قائم کرنے میں 3 بڑے ادارے بنیادی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی جو آپ کی سول انتظامیہ چلاتی ہے، فوج، ملک اس پر کھڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ طاقت ہے جس کے بل پر آپ نظم قائم کر سکتے ہیں اور دوسروں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو فوج کا ادارہ بنیادی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ عدلیہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ جھگڑے چکائے، انصاف قائم کرے، جہاں کہیں بھی نزاعات ہوں ان میں اپنا فیصلہ دے اور انصاف کے ساتھ دے۔ تو ان سب کو مشورہ بھی دینا ہے، رائے بھی دینی ہے، اس کے فورم بھی بنائے جا سکتے ہیں، وہ مشورے یہ بھی جا سکتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک ادارہ، اور خاص طور پر وہ ادارہ جس کے ہاتھ میں بندوق دی گئی ہے، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں، سارا نظم میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، تو اس سے پھر کشمکش بھی پیدا ہوگی اور دائروں کا سفر بھی شروع ہوگا۔ ان کی یہ تربیت نہیں ہوتی کہ سیاسی معاملات کیسے کرنے ہیں، اس میں کوئی نظم بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 3 مرتبہ ہماری مقتدرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست آ جائیں گے، چنانچہ آئین کو معطل کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ تو ختم ہی کر دیا گیا تھا 1958 میں، لیکن بعد میں پھر عام طور پہ معطل کیا گیا 74 کا آئین، تو اس کو معاف کیجیے گا 73 کا آئین، اس کو معطل کر دیا گیا اور براہ راست آ کے حکومت۔ اس میں کتنے تجربات کیے گئے، ذرا ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیں۔ اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کی صحیح بھی کی گئی، اسی طرح سے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرائے گئے۔ انتخابات کے بغیر اس ملک کے ان کے بقول بہترین لوگوں پر مبنی ایک شورا بھی بنائی گئی۔ یہ سارے تجربات ہوئے۔ اس زمانے کو ذرا نکال کے دیکھیں، اس میں مقالات پڑھے گئے اور بہت کچھ لکھا گیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کوئی ایک چیز بھی پائیدار ثابت نہیں ہو سکی۔ اچھا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر فوجی حکومت کرتی رہتی، لیکن کس طرح حکومت کرے گی؟ اس کو بھی تو کسی نظم میں ڈالنا پڑے گا۔ جس وقت مارشل لا لگایا جاتا ہے تو جو آرمی کا ذمہ دار ہے، جس کو ہم چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں یا سربراہ ہے، سپہ سالار کہہ لیں، وہ اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ اب اقتدار تو اس نے سنبھال لیا، اس نے ریٹائر ہونا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیچے سے کسی کو آرمی چیف آنا ہے۔ وہ سیاست میں جا چکا ہے، ملک کا صدر بن چکا ہے، سربراہ بن چکا ہے،
یا اور بھی نام بعض اوقات دیے گئے ہیں، چیف ایگزیکٹو کا نام بھی دیا گیا، یعنی اس ملک میں بڑے تجربات ہوئے ہیں. تو پیچھے والا یہ کہے گا نا کہ بھائی اب تمہیں جانا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 3 نہیں 5 سال لے لو، 5 نہیں 6 سال لے لو، تو جانا ہے تو پھر اس کے جانشین کو کیسے آنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جو فوجی سربراہ ریٹائر ہوگا وہ آ کے ملک کا نظم و نسق سنبھال لے گا، یعنی وہ اگلے دن اس مملکت کا صدر بن جائے گا اور ایک صدارتی نوعیت کا نظام قائم کر لیں. یا چلے اس طرح کا قائم کرنا ہے تو چیف سیکرٹری سے کہیں کہ وہ ریٹائر ہو تو وہ وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھال لیں. کوئی نظام تو بنانا پڑے گا نا آپ کو. وہ نہیں بنایا جا سکا، اور جہاں تہاں آوارہ گردی کرنے کے بعد آخر میں پھر وہی جمہوریت، وہی انتخابات. جمہوریت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہاں جو فیصلہ لوگوں نے کیا ہے بے چون و چرا وہ فیصلہ مان لیا، یعنی وہ اچھا کیا ہے وہ برا کیا ہے. قاعدے ضابطے کے اندر اگر سیاستدان حکومت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے طریقے خود جمہوریت نے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں جہاں آپ محاسبہ کر سکتے ہیں، آپ ایسے ادارے بنا سکتے ہیں، ضرور کریں. لیکن یہ کہ کوئی ایک ادارہ اپنی قوت کے بل بوتے پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے، آگے آ کے لے یا پیچھے آ کے لے. آگے آ کے لینے سے کیا کیا تجربات ہوئے وہ دیکھ لیا آپ نے. کوئی تجربہ بھی برابر نہیں ہو سکا، کوئی ایک تجربہ بھی. اور ہر طرح کے، یعنی پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ نیا دستور بنا دیا گیا، 1962 کا دستور. بنیادی جمہوریتوں کا ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا. میں 5ویں جماعت میں تھا اس وقت، اور مجھے یاد ہے کہ ایک شہریت کا پرچہ تھا پورا، اس میں ہمیں وہ بنیادی جمہوریتیں ہی بتانی پڑتی تھی کہ کیا چیز ہوتی ہیں. تو بچوں کو بھی وہی بتایا جا رہا ہے، سب چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں. یہ اتنے تجربات کرنے کے بعد کسی ایک تجربے کو بھی آپ نے دیکھ لیا وہ کامیاب نہیں ہوتا. اب کیا یہ تجربہ کامیاب ہو جائے گا کہ آپ پیچھے رہ کر اس طرح کبھی کسی کو لے آئیں، کبھی کسی کو فارغ کر دیں، کبھی کسی کو لانے کے لیے قوم کے فیصلے کو تہوبالا کر ڈالیں، کبھی کسی کو بھیجنے کے لیے قوم کے فیصلے کو تہوبالا کر دیں. یہ بدترین جرائم ہے، اور میرا خیال ہے کہ جلد یا بدیر ہمیں ان سے استغفار کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اس میں کچھ غلط فیصلے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ کوئی نظام بھی آپ قائم کر لیں، یعنی بادشاہت ہو، وہ چین کی طرح کی یک جماعتی آمریت ہو یا وہ جمہوریت ہو، اس نظام کا اگر کوئی فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے تو وہ اس کے چلنے میں ہے. وہ چلے گا تو ہر نظام کے اندر اپنی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنا ایک میکنزم بھی رکھتا ہے، اس کے تحت وہ کام کرے گا. اس کو اگر پیچھے سے بیٹھ کر کوئی انجینئر کرنے کی صحیح کرے گا، مینیج کرنے کی صحیح کرے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں غیر اخلاقی اقدامات ہوں گے. پھر انتخابات بظاہر ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوں گے. پھر لوگوں کی رائے کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیا جائے گا، لوگوں کا اعتماد اس سے مجروح ہوگا، آپ کی نئی نسلوں میں مایوسی پھیلے گی، اور وقت کے ساتھ ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے بھی ہدف بن جائیں گے. اس وقت آپ غور کر کے دیکھ لیں، کسی مجلس میں بیٹھ جائیں کہ اس طرح کے اقدامات کے لیے یا اس اقدامات کو کرنے والوں کے لیے کیا فی الواقع کوئی عزت لوگوں کی نگاہوں میں یا ان کے دل میں باقی رہ گئی ہے. وہ عدلیہ جو اس میں اعلیٰ کار بنی رہی ہے، کہ اس کے لیے کوئی عزت باقی رہ گئی ہے. تو اس لیے میں تو اس کے سوا کچھ عرض نہیں کر سکتا، اور بڑی دردمندی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کیا نظام قائم کرنا ہے. اور وہ بہرحال فوجی نظام تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. اس کی صورت میں نے تجویز کر دی ہے، پھر حوصلہ کر کے اس کو زیر بحث لائیے. ایک فوج کا سربراہ جب ریٹائر ہوگا تو وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لے گا، دوسرا آ کے فوج کو سنبھال لے گا، وہ پھر نظام بن جائے گا نا. کر لیں قائم اس نوعیت کا. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سمجھیے اس بات کو کہ کسی باقاعدہ نظام کے بغیر جو بالکل صاف نظر آ رہا ہو، کھلا ہو، جس میں معلوم ہو کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، جس پہ پتہ ہو کہ کون سامنے ہے اور کون ذمہ دار ہے، کون مسئول ہے، وہی نظام دنیا میں چل سکتے ہیں. تو اس وقت تک 3 نظام ہیں جو دنیا میں تجربہ کیے گئے ہیں. ایک بادشاہت ہے، صدیوں رہی ہے، اس میں بھی کبھی اچھے بادشاہ آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں.
یعنی یہ حقیقت ہے کہ بنو عباس میں بڑے غیر معمولی بادشاہ ہیں، اسی طرح بنو امیہ کی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں اسلامی تاریخ میں، وہ بادشاہ ہیں سارے کے سارے۔ مغلوں کا بھی ایسے ہی جائزہ لیں، شیر شاہ سوری تو خود ایک لیجنڈ بن چکے ہیں، تو ایسے بادشاہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بادشاہتیں موجود ہیں، دوسری صورت جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے وہ یک جماعتی آمریت ہے، وہ بھی برگوبار لے آتی ہے، اس لیے کہ وہ نظام ہے باقاعدہ، اس میں جو خامیاں ہیں وہ زیر بحث لے آئیے، جو خوبیاں ہیں وہ زیر بحث لے آئیے۔ تیسرا جمہوریت، تو میں تو آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کو عقیدے کی حد تک درست سمجھتا ہوں، اس لیے میں اسی کے بارے میں کہوں گا۔ تاہم میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی نظام بھی آپ اختیار کر لیں تو جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، انتخابات کو مذاق نہ بنا دیں کہ اس پر اعتماد ہی لوگوں کا اٹھ جائے، پھر کسی نظام کو جو کچھ بھی آپ نے اختیار کیا ہے خدا کے لیے چلنے دیں۔ اچھا غم صاحب، ہم نے زندگی کے تجربات میں دیکھا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی ہو اگر اس کو ٹھوکر کسی جگہ سے لگے تو اگلی دفعہ احتیاط کرتا ہے، اس کو بتا دیا جائے کہ آگ انگلی کو جلاتی ہے تو ڈرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ ان نابغائے اثر اور ان جس کو آپ کہتے ہیں عبقری و زمان نے جو غلطیاں کیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تجربات تو بہت سارے کیے لیکن تجربات میں ریپیٹیشن بھی ہے، ایک ہی تجربہ دو تین چار پانچ دفعہ بھی ہوا؟ سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لے کر آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کس طریقے سے کون کیسے کب آیا، اب تو سب اقراری مجرم ہیں، جو لانے والے ہیں اور جو لے کر آئے گئے ہیں وہ بھی۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ سوئچ آف کر کے ہم شاید ان کو ختم کر کے دوبارہ سے جو ہماری خواہش ہوگی اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ جو سیاسی میدان ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سیاسی عصبیت اور عظمتیں بیٹھ جاتی ہیں، لوگوں کے ہاں ایک تشخص بنتا ہے شخصیات کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کہ آپ نے 4 بندے وہاں اٹھا لیے، 2 بندوں سے بیان حلفی لے لیا، 4 سے جس کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈال دیا، کو کیسز بنا لیے، اس سے وہ جو آپ نے پودا لگایا تھا وہ کیا اکھڑ کے ختم ہو گیا یا اس کی جڑیں وہاں موجود رہتی ہیں؟ وہ سب جڑیں موجود ہوتی ہیں، لوگوں میں اضطراب بھی باقی رہتا ہے، پھر اگر آپ نے انتخابات کرانے ہوتے ہیں تو وہ اضطرابات سب سامنے بھی آ جاتے ہیں، لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو پھر کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا۔ تو در حقیقت اس طرح آپ پورے ملک کو کشمکش کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی ایک نظام جس پر اتفاق کر لیا جائے اس کو چلنے دیں، اس سے قوم ترقی کرتی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ تدریجی طریقے سے کسی اچھے مقصد کے لیے آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ تجربات کی نظر کر دیں گے تو قوم ہے پوری کی پوری، اس میں انسان ہے، ایک مرتبہ ایک سبق پڑھائیں گے، دوسری مرتبہ دوسرا سبق پڑھائیں گے، ایک مرتبہ کسی کو دیوتا بنا دیں گے، دوسری مرتبہ اس کو شیطنت کے منصب پر فائز کر دیں گے۔ تو یہ ایک کھیل ہے جو آپ کھیل رہے ہیں، اس سے استغفار کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے ہٹنے کا عمل یہ ایک دن میں نہیں ہونا، میں تو یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس کے بعد ایک لائحہ عمل مل کر بنا لیا جائے کہ اس طرح سے ہم پیچھے ہٹیں گے، اپنی صحیح جگہ پر جائیں گے اور اس ملک میں انتخابات ہوں گے، ان کے تحت فیصلے ہوں گے۔ اگر کوئی نظام میں بھی تبدیلی کرنی ہے تو بیٹھ کے اس پر مذاکرہ کریں اور قوم کو بھی اعتماد میں لیں، اس میں دانشور اپنی رائے دیں، اہل علم اپنی رائے دیں۔ آخر دانشور بھی اس پوری تاریخ کو دیکھ چکے ہیں، علماء بھی اس ساری تاریخ سے واقف ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر ان تجربات کی روشنی میں ایک بڑے پیمانے کی بحث مباحثے کی مجالس منعقد کر دیں اور ان میں لوگوں کو کہیں وہ اپنی آراء دیں، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ کرنا ہی ہے۔ ورنہ جو 73 میں آئین بن چکا ہے وہ ایک قومی میثاق ہے، اس پر اتفاق ہو چکا ہوا ہے، اس کو پورے دل کے ساتھ مان لیا جائے اور اس کے تحت معاملات کو چلنے دیا جائے، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اس میں کسی مرحلے پر بھی کوئی ایسے انحرافات نہ اختیار کیے جائیں جو اس کی روح کے منافی ہوں۔ ہر آدمی، عدلیہ بھی، بیوروکریسی بھی، فوج بھی، سب ادارے اس کے ساتھ دل سے وفادار ہوں اور اس کی نگرانی میں جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے وہ کبھی کبھی غلط بھی ہوگا، یعنی قومیں غلط فیصلے بھی کرتی ہیں، خاص طور پر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی جائے تو جذباتی فیصلے ہو جاتے ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ نوجوان بھی بعض موقعوں پر، چونکہ ہم ووٹ کی عمر کو بہت نیچے لے آئے ہیں، تو نوجوان بھی بعض موقعوں کے اوپر نتائج و عواقب کا لحاظ کیے بغیر کسی راہ میں بہہ جاتے ہیں۔ قوموں کے عمومی مزاج میں شخصیات کی پرستش کا جذبہ شامل ہوتا ہے اور یہ چیز عالمی سطح پر موجود ہے، دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی شخصیات کے سحر میں ہوتے ہیں،
یہ شہر کن کن پہلوؤں سے پیدا ہوتا ہے، یہ خود نفسیات کے علم کا ایک بڑا موضوع ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت میں ان کو آپ کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، گوارا بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے بار بار لوگوں ہی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس جانے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 5 سال کے بعد انتخابات ہو جائیں گے، نہیں، مختلف ذرائع سے آپ اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں۔ علماء کو بھی بار بار جو توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کا ایک رول ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست بازی میں شریک ہو جائے۔ سیاست ویسے تو ایک پیشہ ہے، شعبہ ہے، کسی بھی آدمی کا حق ہے وہ چلا جائے، لیکن جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں ایک خاص شعبے کے لیے اپنے آپ کو منتخب کر رہا ہوں، تو اب اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں، اس کی کوئی ایک ایتھکس ہوتی ہے۔ تو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 ہی شعبے ہیں، پہلے سے طے ہیں۔ وہ یا علم و تحقیق کے شعبے کو اختیار کریں گے، یا تعلیم و تربیت کو اختیار کریں گے، اور یا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ اصلاح و دعوت کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ یہی ان کا کام ہے، ان کو کرنا ہے یہ۔ تو اس سے سوسائٹی میں اچھے اقدار پیدا ہوتے ہیں، اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ ہوتا ہے، حقائق واضح ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ سوسائٹی بہتری کی طرف بڑھتی ہے۔ ریاست بھی یہی کام انجام دے۔ جن چیزوں کو ہم اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ دانشوروں کی زبان پر ہوں، علماء کی زبان پر ہوں، سیاستدانوں کی زبان پر ہوں۔ آپ گلی گلی جائیں، سیاسی جماعتوں کو نیچے تک لے جائیں، سیاسی جماعتیں گلی محلے تک اپنا نظم قائم کریں۔ سیاست کرنے کے بھی کچھ طریقے اور آداب ہیں، ان کی بہتری کیسے آیا کرتی ہے، پھر اس کو موضوع بنانا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے۔ مقامی حکومتیں کیسے بنیں گی، نظم کیسے چلے گا۔ دنیا میں اس وقت یہ سب تجربات ہو چکے ہوئے ہیں، مخلصانہ طریقے سے اس طرف چلیے۔ اور اگر آپ کو کسی دوسری جانب جانا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائے جاتے، یہ تاریخ کے تجربات سے بنتے ہیں، اور وہ اس کے بعد پھر 2 ہی ہیں، یا یک جماعتی آمریت ہے جو چین میں آپ دیکھ رہے ہیں، یا اور بعض ملکوں میں بھی ہے، اور یا بادشاہت۔ تو آئیے اس پر مذاکرہ کر کے دیکھ لیں، پھر ایک ہی بار فیصلہ کر لیں۔ لیکن فوجی اقتدار اصل میں کوئی نظام نہیں ہے، نہ اس سے بن سکتا ہے، نہ کسی ملک کے لیے اس سے خیر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، رائے دینی چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاسی نظام کی اکھاڑ پچھاڑ یہ اس کے حوالے کبھی کیا نہیں گیا معاملہ، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ دائرے کا سفر جاری رکھتے ہیں، آپ بت بناتے ہیں، بت توڑتے ہیں، تراش ایدم پرست ایدم شکستم، یہی ہماری تاریخ۔ اچھا، ہم سب ایک اور نقطہ بیان کیجیے گا۔ یہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہمارے مقتدر حلقے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ایک بیانیہ ان کی طرف سے بھی سامنے آتا ہے، غلطی ہو گئی بھائی، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، غلطی کی تھی نا ہم نے، تو اب ہم نے غلطی کو سدھارا ہے، تو سدھارنے میں ہمیں اخلاقیات کا آپ درس نہ دیں کہ اس کو اس طریقے سے کرنا، غلطی کو تو پھر اسی طرح سے سدھارنا پڑتا ہے، ورنہ غلطی سر پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو غلطی کر دی اور سدھار بھی دی، لیکن سدھارنے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا ہوگا نا، وہ بھی میرے معاشرے کے ہیں، سوسائٹی کے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے اتنا بڑا کوئی کام بد اخلاقی کا کروائیں گے کہ کسی حقیقت پر مبنی چیز ہی کو آپ مٹا کر الٹ پلٹ کر دیں، تو اگر وہ آپ کے لیے یہ کام کریں گے تو پھر میرے معاشرے میں آ کر کیا کریں گے میرے یہ ساتھ؟ ظاہر ہے اس سے انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہونا تو ایک طرف رہا، اس میں آلودگی بھرنا شروع ہو جاتی۔ یعنی انسان کیا ہے اگر دیکھیں تو انسان کا سب سے بڑا امتیاز 2 ہی چیزیں، وہ حادثہ اخلاقی رکھتا ہے۔ اگر حادثہ اخلاقی کو آپ نے دھندلا دیا ہے، یعنی آدمی کو اچھا اور برا اب نظر نہیں آتا، آپ کچھ اچھے مقاصد کو سامنے رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، وہ آپ سیاستدان کی حیثیت سے دیں، آپ کسی عبقری کی حیثیت سے دیں، آپ دانشور کی حیثیت سے دیں، آپ کسی سپہ سالار کی حیثیت سے دیں، آپ قوم کی اخلاقیات کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دھوکے اور فریب پر مبنی کوئی نظام بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ سیدھی بات کریں۔ اس سے پہلے ہم لوگ مذہبی جماعتوں کے بیانیے پر بات کر رہے تھے، وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ سیدھی بات کیا، سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہونا چاہیے، تو اقتدار کے لیے تو 2 ہی طریقے ہیں، یا لشکر بنائے جائیں گے، وہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، جا کے اپنی خدمات پیش کر دیجئے، اور یا یہ ہے کہ جہاں جہاں کچھ آزادی ہے، جمہوریت ہے، وہاں جمہوری طریقے سے سیاسی جماعتیں بنا کر جو جدوجہد آپ کو کرنی ہے کریں۔ جب آپ ایک جمہوری معاشرے میں انقلاب کے نعرے لگائیں گے تو آپ پوری سوسائٹی کو انارکی کے حوالے کر دیں گے۔ جب ایک مرتبہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ آئین ہے، اس میں وہ حدود طے کر دیے گئے ہیں، ان کے مطابق ہم ملک کا نظام چلائیں گے، یہ چشم زدن میں درست نہیں ہونا، اس میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔
وہ ایک بار اگر کسی کو لے آئیں گے تو اگلی مرتبہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا فی الواقع ہم نے درست رائے اختیار کی تھی. اگر درست رائے اختیار کی تھی تو دوبارہ اعتماد دے دیں گے، اگر نہیں درست رائے اختیار کی تھی تو آہستہ آہستہ تبدیلی تدریجی طریقے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. جمہوریت اصل میں نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس میں سب کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، تبدیلی کا راستہ تدریج کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اہداف متعین کر لیے جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا حوصلہ نہیں ہے یا اس طریقے کو ہم درست نہیں سمجھتے تو پھر سیدھی بات کرنی چاہیے کیا چاہتے ہیں، یعنی سیدھی بات کریں نا. آپ کے پاس تو طاقت موجود ہے، پھر پورے ملک کو بٹھا دیں. اس طرح کے انتخابات کا ڈھونگ رچانے کا کیا فائدہ؟ جب بھی ایسا کیا جائے گا اس کے بڑے غلط نتائج نکلتے ہیں، وہ نیچے تک سرایت کر جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں سیاستدانوں کی عزت وقار سب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کو سچائی پر استوار ہونا چاہیے. ممکن حد تک آپ سچ بولیں، اپنی قوم کو سچ بتائیں، سچائی کے ساتھ جو پروگرام بنانا ہے بتائیں، اور سچائی سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو قبول کرنا سیکھیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کی فریب کاریاں آہستہ آہستہ ہر چیز کو بہا لے جائیں گی. یہ جو استدلال ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اچھی بات ہے، تو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اس کا اعتراف کر کے پھر اس کا لائے عمل قوم کے سامنے رکھیں کہ اس طرح ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں. میں بھی یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ غلطی کرنے کے بعد قوموں اور ملکوں کے معاملے میں چشم زدن میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن کوئی منزل تو دکھائیں جس سے اعتماد پیدا ہو کہ اب یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. اس کی ضمانت کون دے گا؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کون سا دیوتا ہے جس کی پرستش کے لیے ایک مرتبہ پھر کوئی تحریک چل پڑے گی؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب یہ تھا پہلا فریق، اس کو یہیں پر رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. ایک اور فریق ہے ہمارے اسی ملک پاکستان میں، بڑی تعداد ہے، اور اس فریق نے ایک پرامن رستے کو اختیار کر کے انتخابات میں بڑی کامیابی بھی حاصل کی. انصاف کی چھتری تلے تبدیلی کا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے. دیا انہی لوگوں نے تھا، کرپشن کا بیانیہ صادق اور امین کہہ کے لوگوں کو نکلواؤ، عدلیہ کو لے کر آئے، سب کچھ کیا، لیکن معاملات بگڑے تو خود انہی کے خلاف معاملات ہو گئے. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا، شر ہوا، اس میں سے کچھ آپ کو قوم میں خیر بھی برآمد ہوتا ہوا نظر آیا؟ چونکہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ نشان تھا، نہ لیڈر تھا، نہ رہنما تھا، نہ پارٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس ووٹ کی طاقت سے ثابت تو کر دیا کہ ہم زندہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا خیر ہے. یعنی اگر نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتی ہے، وہ منظم طریقے سے اپنے نقطہ نظر کو پہنچانا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے کسی مدد کے بغیر بلکہ رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے پیش نظر ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یعنی میں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے باطن میں سرشار ہوں اس بات سے کہ اچھا ہماری قوم میں ابھی اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اس طرح سے اپنا نقطہ نظر واضح کر سکتے ہیں، اس طریقے سے منظم طریقے سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، نتائج کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اگلا سوال اصل میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ نے پیغام کیا دینا ہے؟ جھوٹ بولنے کا، بددیانتی کرنے کا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا، اخلاقی تقاضوں کو پامال کرنے کا، یا ان کو یہ سکھانا ہے کہ سچائی، دیانت، ہر شخص کے معاملے میں تول کر بولنے کی صلاحیت؟ تو یہ آپ اس پہ بہت خوش ہو جائیں. میں بھی بہت خوش ہوں. ہے تو بہت بڑی چیز، بڑا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے پوری قوم کا. لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ ان کو کیا پیغام دے رہی ہے، کیا چیز ان میں پیدا کر رہی ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو آپ نے جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے، بددیانتی سے بات کرنا سکھا دیا ہے، الزام لگانا سکھا دیا ہے، بدگمانیاں پھیلانا سکھا دیا ہے، افواہیں اڑانا سکھا دیا ہے، اگر آپ نے ان کے سامنے کوئی آدرش نہیں رکھا، ان کو آپ نے کسی منصب، کسی نصب العین کے لیے تیار نہیں کیا، تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ پھر آپ بارود بھر رہے ہیں. ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی جنہوں نے 35 سال تک اس ملک میں جانے دی، جنہوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا لیا ہے. ان کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے. اس وقت بھی آپ یاد کریں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری قوم کی کریم ہے جو اپنے سینوں سے بم باندھ رہی ہے، لیکن ان کے لیڈر اور رہنما ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے، غیر معمولی. لیکن اس غیر معمولی بات کے ساتھ ایک بڑا المیہ وابستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو نصب العین کیا دیا،
नफ़रत या वाक़यातन कोई आदर्श है। मेरा कंसर्न ये चीज़। नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हुआ। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, ये जो दूसरा फ़रीक है इंसाफ की छतरी तरह तब्दीली का बयानिया पेश करता है, इनका ये कहना होता है कि भाई ठीक है हम होगा इस्तेमाल, हमें वो लोग लेकर आए, लेकिन लाने के बाद जो नतीजा हमने तुम्हारे सामने रखा है उसको देखो ना, उस पर गौर करो। तब्दीली तो हमने पैदा कर दी है कि इस मुल्क के अंदर तुम लोग जमहूरियत की बात करते थे, चलो गलत तरीके से हम आ गए, हमारे साथ भी जो कुछ हुआ इंतखाबात में, लेकिन अब हमने नतीजा तो तुम्हें बरामद करके दिखाया। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या कोई मुस्तहकम तब्दीली इस तरीके से भी लाई जा सकती है कि आप शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ करें और फिर उसी कॉम्प्रोमाइज़ के बदन से एक इनकलाब पैदा हो जाए? ये बात ये है कि इंसान अपने तजुर्बात से सीखता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है कि पहले आप झूठ पर, बददयानती पर एक बयानिया बनाएं और उसके बाद फिर ये कहें कि इससे बरगुबार पैदा होंगे। हमने तो अगरचे सारी ज़िंदगी पूरा ज़ोर लगा के केले ही का दरख्त बोया था, लेकिन इत्मीनान रखिए 5 साल के बाद आम लग जाएंगे इसके ऊपर। ये कभी दुनिया में नहीं हुआ, ना हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इंसान हैं, हम कोई काम करते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं। अगर आदमी के अंदर हौसला हो और उसने कोई गलती की है तो वो उसका बरमला एतराफ़ करते हुए आगे बढ़ता है और फिर अपनी कौम को ये बताता है कि मेरे नज़दीक सही लायामल ये है, मैंने अपनी गलतियों से ये सीखा है, अब हम ये रास्ता इख्तियार करें। मैंने ये अर्ज़ किया है ना कि जो कुछ भी आप कायम करना चाहते हैं वो अखलाकी उसूलों पर कायम होगा। यानी असल चीज़ जो फ़ैसला कुन होनी है वो किसी कौम, किसी जमात, किसी तंजीम की अखलाकी तरबियत है। क्या चीज़ है जो आपने लोगों के दिलों में भर दी है, वो अखलाकी उसूल होने चाहिए, वो कोई आदर्श होना चाहिए, वो कोई नस्बुलैन होना चाहिए, उसमें सच्चाई पर मबनी एतराफ़ात होने चाहिए। तो अगर कोई गलती भी किसी ने की है और आप आगे आके ये कहते हैं कि गलती हमसे हो गई, तो फिर अलबत्ता ये तवक्को की जा सकती है कि अब आप दुरुस्त तरफ बढ़ेंगे। इसको ख़ुद कुरान ने देखिए कैसे बयान किया है। यानी सूरह तौबा में जो मुनाफिकीन का गिरोह है, आखिरी दर्जे में गलती कर चुका है, उनमें से बाज़ लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुनाफिकत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। कुरान मजीद कहता है कि तुम भी अल्लाह से माफ़ी मांगो और आके पैगंबर के पास एतराफ़ भी करो इसका, तो अल्लाह इसको माफ़ भी करेगा और तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े भी खोल देगा। तो ये काफ़ी नहीं होता कि आप अपने सारे तहरीकी नज़म में एक गलती पर गलती करते चले जाएं और फिर ये कहें कि इससे खैर बरामद हो जाएगा। गलतियां होती हैं, लेकिन गलती के बाद फिर उसका तकाज़ा क्या है? हमारे यहाँ तो वो इस्तिलाह में डल चुका है, तौबा और इस्तिग़फ़ार। हमारे पैगंबर ने फरमाया था मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वालों को, गलती का एतराफ़ करने वालों को यह हौसला देता है कि वो फिर आगे बेहतर मंजिलें तलाश भी कर लेते हैं और उनके सफ़र में अल्लाह की नुसरत भी शामिल हो जाती है। वरना धोखे और फ़रेब से धोखा और फ़रेब ही पैदा होता है और कोई चीज़ नहीं पैदा। सब ये था दूसरा फरीक। आगे बढ़ते हैं, इन सबको पीछे छोड़ के गलती से एतराफ़ का कुछ लोगों ने दावा किया, बताया हम इस्तेमाल हुए, हमें पैदा किया, इसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोख में हमने जमहूरियत का पौधा काश किया, गलतियाँ हुई, सीखा, मीसाक किए, सब कुछ किया, वोट की इज़्ज़त की बात की और फिर आखिर में पुरानी तनख्वाही पर दोबारा से काम करने की बेताबी। तो ये जो तीसरा ग्रोह था जिससे कुछ खैर उम्मीद पैदा हुई, जो पिछले 10 साल से उन्हीं की बंदूक की कोट अनकोट नशिस्त पे था, उनके बारे में क्या? वो आपके दिल में पैदा हुई होगी, मेरे यहाँ तो कोई पैदा ही नहीं हुई थी, तो मैं उस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं ये जानता था कि यहाँ पर भी कोई तब्दीली, हकीकी तब्दीली नहीं है, ये कोई उसूली तब्दीली नहीं है, इसमें मंजिल तय करके तब्दीली नहीं आई, बल्कि ये तब्दीली बजाय ख़ुद हिकमत अमली की तब्दीली है। तो हिकमत अमली की तब्दीली तो असल में अपने आप को भी फ़रेब देना होता है, इसलिए मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, मैं मायूस भी नहीं हूँ। नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। हम सब आज के नशिस्त का आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। तीनों चीज़ों को हमने देखा, गांधी साहब की शख्सियत, लोग बहुत हमें मुतालबा करते हैं, लिखते हैं, मैचेस करते हैं, देखें फ़लाँ फ़रीक़ ये कह रहा है गांधी साहब से कहिए, उसकी तरदीद में बयान दें, फ़लाँ सियासी रहनुमा जो है उसका नाम लेकर ये बात करें। गांधी साहब से मैं आखिर में ये बात पूछना चाहता हूँ, गांधी साहब बेशुमार मुझे मैसेज आते हैं, मैं इस एक मनसब पे बैठा हूँ, आपसे बात करता हूँ, बहराज मुझसे लोग मुतालबा करते हैं, वो ये कहते हैं कि फ़लाँ देखें ये मामला हुआ, उस पर गांधी साहब ने राय क्यों नहीं दी, फ़लाँ ज़्यादती हुई। उसूली अपनी पोजीशन वाज़े कीजिएगा कि जब हम आपसे ये चीज़ें पूछते हैं, पिछले दौर में भी पूछी गई, इतलाक़ी चीज़ें ज़ेर बहस आ गई, लेकिन उनके पस मंज़र में कोई उसूल था, सादिक़ अमीन की बात हो, अदलिया के इंतज़ामात हो, आइन के अंदर तब्दीली हो, फ़ौज के बयानी पर मैंने बात की,
اصولی پوزیشن واضح کریں، آپ خود کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات میں؟ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں سیاست بھی ہوتی ہے، معیشت کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آراء شب و روز دیتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پر بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں کالم لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ دانشور ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا حق ہے وہ ان موضوعات پر رائے دیں. میں نے اپنے لیے ایک شعبے کا انتخاب کر لیا 50 سال پہلے، وہ دین کے علم کا شعبہ ہے. میرا اصل کام وہی ہے، میں اس کے حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتا. البتہ ایک انسان کی حیثیت سے میرا ایک اخلاقی وجود ہے، میری قوم ہے، اس قوم میں کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو کوئی دین سے متعلق مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے تو کسے باشد میں اس پر رائے دوں گا، اور اس میں آپ بھی پوچھیں گے رائے دوں گا، کوئی دوسرا پوچھے گا رائے دوں گا. یہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا معاملہ ہوا، 30-35 سال تک میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رائے دی. ہمارے ہاں جو لشکر بنے ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، جو حکومتیں مذہبی طور پر بنی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اس لیے کہ وہاں دین زیر بحث ہے. ابھی آپ نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ بعض مذہبی جماعتیں اپنا ایک سیاسی پروگرام رکھتی ہیں، انقلابی پروگرام رکھتی ہیں، اس پر میں نے اپنی رائے دے دی ہے. تو یہ تو وہ معاملات ہیں جن میں مذہب براہ راست زیر بحث ہے. یعنی جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں رائے دوں گا اور پوری قوت کے ساتھ دوں گا اور اس فریب کا پردہ چاک کر دوں گا. اس لیے کہ مذہب کے معاملے میں تو میں نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابو صاحب مودودی کو بھی معاف نہیں کیا. اس میں تو مجھے ہر حال میں تجزیہ کر کے بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو مذہبی معاملات میں تو جب بھی آپ نے کوئی چیز میرے سامنے رکھی ہے میں نے برملا اس پر رائے دے دی ہے، اس میں تو مجھے خاموش کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں نے توہین رسالت کے مسئلے کے اوپر پہلی مرتبہ اپنی رائے دینے کا فیصلہ کیا تو میرے ایک نہایت عزیز دوست نے توجہ دلائی کہ کیا یہ لازم تھا کہ اس طرح اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح ہو، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں قیامت میں اٹھوں گا تو اگر میرے پیغمبر نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ میری نسبت سے غلط بات بیان کی جا رہی ہے، تم نے کیوں اس کی تردید نہیں کی، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا. تو مذہب کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آدمی جو حق کو جانتا ہو اور پھر اس کو چھپا کر رکھے، قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. یہ آتا ہے نا حدیث میں. تو یہاں تو خاموشی اختیار کی نہیں جا سکتی. جو چیز بھی پیش کی جائے گی، وہ تصوف پیش کرے، وہ دین کی کوئی تعبیر پیش کر دی جائے. وہ میرے جلیل القدر استاد کی آراء ہیں جن پر میں نے بہت سخت تنقیدیں کی ہیں. وہ کوئی سیاستدان کرے گا تو میں لازماً یہ بتاؤں گا کہ اس میں دین کا صحیح نقطہ نظر کیا ہے. اس میں مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے. اخلاقی معاملات، یعنی جھوٹ بولا جائے گا، بددیانتی کی جائے گی، فریب دیا جائے گا، میں اس کو لازماً موضوع بناؤں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افراد کا نام نہ لوں، لیکن اصول کے لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بے کم و کاس طریقے سے تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے کیا مسئلہ ہے. اس لیے کہ میرے نزدیک انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہی یہی ہے کہ اس کے اخلاقی شعور کو زندہ رکھا جائے. تو جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، قوم کو فریب دیا جائے، اس کی تہذیب کو خراب کیا جائے، لوگوں کو نفرت سکھائی جائے، تو یہ چیزیں میرا لازماً موضوع بنیں گی. میں اس میں کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا. ان کو لازماً مجھے موضوع بنانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے قومی میثاق کے نتیجے میں ہمارے ملک کے معاملات پیدا ہوئے ہیں، ان میں کوئی اگر دستوری، آئینی یا قانونی معاملات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابی کا باعث بن سکتے ہیں تو میں اسے ضرور موضوع بناؤں گا. مثلاً ایک زمانے میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ہماری عدالتیں نااہل قرار دے دیتی ہیں، تو میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. صادق اور امین کی بنیاد پر جس طرح کے فیصلے کیے گئے، اب سارا ملک مان رہا ہے کہ وہ تنقید بالکل درست تھی جو اس وقت میں نے کی. دوسروں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. دوسروں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ آئینی قانونی معاملات ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر آئین کو پامال کیا جائے یا بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی بات ہوگی ضرور موضوع بنے گی. اس کا لحاظ کر کے ہم نے کشمیر کو موضوع بنایا، ہم نے فلسطین کو موضوع بنایا، اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی آراء دی ہیں. تو یہ دائرہ ہے جس میں میں رائے دیتا ہوں. باقی رہ گئی یہ بات کہ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک
कोई सियासी लीडर है वो बहुत महबूब है, एक गिरोह को है दूसरे गिरोह को है, वो मेरा कंसर्न नहीं। मैं उन मौज़ूआत पर ना राय देता हूँ, ना किसी की तायीद करता हूँ, ना तरदीद करता हूँ। ज़ाती तौर पर मेरी कोई राय हो सकती है, लेकिन वो मैं अपने ज़ाती मामलात तक महदूद रखता हूँ, उसको कभी भी इस तरह मौजू नहीं बनाता। अपना नज़र बिल्कुल वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर भी, और जो उसूली फ़रीक़ैन मौक़िफ़ रखते हैं, गामदी साहब से हमने रहनुमाई हासिल की। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा है जो किताब इलाही का इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों हम कलाम नहीं होता, या हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी क्यों नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जो इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी इन्हीं की सी बात कही थी। इन सब के दिल एक से हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वाज़ेह कर दी हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मोजज़े और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा है पैगंबर, बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इन दोज़ख वालों के बारे में हरगिज़ कोई पुरसिश न होगी। Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now. Ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program.
Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4.
Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied.